अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बड़ी डिबेट चल रही है सियासी जमातों के अंदर भी, मीडिया में भी, कि तहरीक अदम एतमाद आएगी नहीं आएगी, अपोजिशन यानी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पेश करेगी या उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ भी पेश करेगी या चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के ख़िलाफ़ भी पेश करेंगे। क्या करेगी अपोजिशन, इस हवाले से बताऊंगा आज के विलाग में। और JUI और नून लीग का जो पहले मौक़िफ़ रहा है कि वो तहरीक अदम एतमाद के हक़ में नहीं थे कि भाई सीधा सीधा आम इलेक्शन कराया जाए, जनरल इलेक्शन कराया जाए, तो उनका भी मूड अभी क्या बन रहा है, इस हवाले से बताऊंगा कि वो क्या सोच रहे हैं। और एक और इशू भी डिस्कस हो रहा है, ऑप्शन मौजूद है अपोजिशन के पास। ये किसी ने तजवीज़ दी है, बहुत इम्पॉर्टेंट तजवीज़ है कि तहरीक अदम एतमाद की बजाय खामोशी से तमाशबीनी करें और तमाशा देखें हुकूमत का, कि हुकूमत खुद गिर जाए। किस तरह कि अपोजिशन को किसी ने तजवीज़ दी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने की बजाय जो जॉइंट सेशन हुकूमत को मौखर करना पड़ा है इत्तेहादियों के छोड़ जाने की वजह से, तो अब इसको बुनियाद बनाकर अपोजिशन सदर ममलिकत से मुतालबा करे कि सदर जो है उनसे डिमांड करे अपोजिशन के सदर वज़ीर आज़म को कहें कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लें, और क्योंकि वो अपने इत्तेहादियों का एतमाद, अपने मेंबरान का एतमाद खो चुके हैं, इसलिए एतमाद का वोट लें। सदर के मशवरे पर वज़ीर आज़म जब एतमाद का वोट लेंगे, और लेना पड़ेगा, सदर अगर मशवरा देते हैं, यह आइनी तकाज़ा है, वो तो पूरा करना पड़ेगा, तो फिर वज़ीर आज़म ने 172 बंदे पूरे करने हैं। क्योंकि अपोजिशन अगर तहरीक अदम एतमाद लाएगी, ये तजवीज़ डिस्कस हो रही है कि अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाएगी तो 172 बंदे भी अपोजिशन ने पूरे करने होंगे। तो अपोजिशन के पास कौमी असम्बली में 172 बंदे नहीं हैं, 161 हैं या 63 हैं, तो 172 नहीं है। तो अपोजिशन कैसे कामयाब करेगी तहरीक अदम एतमाद को? ये जिम्मेदारी फिर अपोजिशन की बन जाएगी तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाना। इसलिए वज़ीर आज़म के सर पे फेंक दिया जाए ये मामला कि वो खुद 172 बंदे पूरे करें अपने एतमाद के वोट के लिए। और इस वक्त हालात जो हैं वो, जिस तरह हफीज़ शेख का सेनेट का इलेक्शन हुआ था, हफीज़ शेख हार गए, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे, तो उसके बाद वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया था और बंदे तो पूरे हो गए क्योंकि अपोजिशन नहीं थी, और हुकूमत ने क्लेम किया, ऐलान कर दिया, जी बंदे पूरे हो गए, जी वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट ले लिया और वो कामयाब हो गए। ये तो हो गया, एक तरफा एतमाद का वोट जो है उन्होंने ले लिया था। लेकिन अब वैसी सिचुएशन नहीं है, जो नज़र भी आ रहा है कि अब चेयरमैन, अब सेनेट इलेक्शन के जैसी सूरत हाल नहीं है, अब सूरत हाल बदल चुकी है। अब न सिर्फ PTI के अपने लोग 15 से 20 लोग नाराज़ हैं, बल्कि इत्तेहादी भी नाराज़ हैं हुकूमत से, और वो भी रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि भैया हमें एतमाद में नहीं लिया जाता, हमसे पूछा नहीं जाता, और हमें अहमियत नहीं दी जा रही होती। ये अब इत्तेहादियों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमती रवैयों पर। तो इस वक्त सूरत हाल हुकूमत के लिए बहरहाल बहुत ज़्यादा टफ है, पहले जैसी सूरत हाल नहीं है। तो अपोजिशन ये के बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि अगर वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे, इसके इम्कानात मौजूद हैं इन दिनों में, इन हालात में। लेकिन अच्छा, उसके बाद क्या तजवीज़ में ये कहा गया कि जी वज़ीर आज़म एतमाद का वोट जब नहीं ले पाएंगे, नाकाम हो जाएंगे, तो वज़ारत उज़्मा उनकी चली जाएगी। फिर क्या होगा? फिर सदर ममलिकत अपोजिशन को दावत देंगे कि अपोजिशन को कहेंगे कि आ जाएं और अपना बंदा दें वज़ारत उज़्मा के लिए। तो अपोजिशन इनकार कर देगी कि हमारे पास तो बंदा नहीं है, तो हम तैयार नहीं है, हमारा कोई बंदा वज़ारत उज़्मा के लिए तैयार नहीं है। तो फिर मजबूरन सदर ममलिकत असम्बलियाँ तोड़ेंगे
اور اسمبلی توڑیں گے، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم تو ہوں گے نہیں کوئی بھی، عمران خان عدم اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہو چکے ہوں گے. یہ تجویز ہے اپوزیشن کی، اور اپوزیشن بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوگی تو پھر صدر کو اسمبلیاں توڑنی پڑیں گی اور پھر نئے سرے سے انتخابات کرائے جائیں گے. یہ ایک تجویز ہے اپوزیشن کی. اچھا، اس میں ایک اور معاملہ آتا ہے. چلیں، اپوزیشن کی یہ خواہش تو ہے عام انتخابات اس طرح ہو سکتے ہیں، عام انتخابات ہونے چاہیے، لیکن سوال یہ بھی پھر پیدا ہوتا ہے کہ کیا انتخابی اصلاحات جو ابھی تک ہوئے نہیں ہیں، جس پر اپوزیشن راضی نہیں ہے، عمران خان کے انتخابی اصلاحات پہ اور اس ای وی ایم پر تو اپوزیشن راضی نہیں ہوگی نا کہ اس پر الیکشن ہو یا الیکشن کرائے. تو کیا بغیر انتخابی اصلاحات کے اپوزیشن الیکشن میں جائے گی؟ یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہوگا، اٹھ رہا ہے کہ اپوزیشن کے لیے کہ اپوزیشن کا فیصلہ کیا ہوگا، کیا کرے گی. ہاں، اسٹیبلشمنٹ اگر ادارے اپوزیشن کو یقین دہانی کراتے ہیں، کوئی شورٹی دیتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں کہ وہ مداخلت نہیں کریں گے، وہ غیر جانبدار رہیں گے، لا تعلق رہیں گے انتخابی عمل سے، ان کا شفاف انتخابات ہوں گے، تو پھر اپوزیشن ہو سکتا ہے الیکشن میں جا سکے. لیکن اپوزیشن کی پوری کوشش ہے کہ پہلے انتخابی اصلاحات ہوں، اور انتخابی اصلاحات بھی یہ والے نہیں جو عمران خان صاحب اور فواد چودھری اور شبلی فراز صاحب جو ہیں کر رہے ہیں. تو یہ انتخابی اصلاحات متنازع ہیں، یک طرفہ ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، اور یہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ داندلی کی تیاری ہے آئندہ کے عام انتخابات کے لیے، جو حکومت نے تیاری کی ہے اپنے آپ کو جتوانے کے لیے، پی ٹی آئی کو جتوانے کے لیے یہ تیاری کی گئی ہے. یہ کسی صورت قبول نہیں ہے. ایون الیکشن کمیشن نہیں مان رہا حکومت کی انتخابی اس یک طرفہ اور متنازع انتخابی اصلاحات کو. تو اس انتخابی اصلاحات بہت ضروری ہیں اپوزیشن کے لیے. اور الیکشن اگر اس طرح جو میں نے تجویز ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس تجویز کے تحت جنرل الیکشن ہونے بھی اگر ہو بھی رہے ہوں، یا تو انتخابی اصلاحات کے بغیر کیسے ہوں گے. تو اپوزیشن کی پوری کوشش ہے، اس پر ابھی ڈیبیٹ کی جا رہی ہے، اس پر ڈسکشن کی جا رہی ہے. دوسری ایک تجویز جو میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں خورشید شاہ اور راجہ پرویز اشرف کے وزیر اعظم بننے والی 6 مہینے کے لیے ایک قومی حکومت ٹائپ، ایک متفقہ ایک حکومت قائم کرنے پر بھی یہ تجویز بھی سامنے ہے، ڈسکس میں ہے کہ 6 مہینے کے لیے، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے کے لیے ایک وزیر اعظم آئے، نئے وزیر اعظم آئے. خورشید شاہ پر نون لیگ بھی راضی ہوگی، جے یو آئی بھی راضی ہوگی. راجہ پرویز اشرف کے حوالے سے ہو سکتا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف پہ شاید نون لیگ راضی نہ ہو، لیکن خورشید شاہ پہ راضی ہو سکتی ہے. تو وہ 6 مہینے کے لیے آئیں، 5 مہینے کے لیے آئیں. وہ پی ٹی آئی کا 3 سالوں کا گند صاف کرنے کے لیے نہیں آئیں گے کہ 3 سالوں سے جو پی ٹی آئی نے گند کیا ہے، جو معیشت تباہ کی ہے، جو لوگوں کو بے روزگار کیا ہے، اب یہ مسائل حل کرنے نہیں آئیں گے. پی ٹی آئی کا گند صاف کرنے نہیں آئیں گے، نہ لوگوں کے مسائل حل کرنے آئے گی وہ حکومت. وہ حکومت آئے گی، صرف 2 مینڈیٹ ہوں گے اس کے پاس. ایک مینڈیٹ ہوگا کہ وہ انتخابی اصلاحات کرائیں، ایسے انتخابی اصلاحات جو تمام جماعتوں کو قابل قبول ہوں. جس طرح 73 کا آئین قابل قبول ہو سکتا ہے، جس طرح 18ویں ترمیم قابل قبول ہو سکتی ہے تمام جماعتوں کو جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود تھیں. پی ٹی آئی چاہے اس کے خلاف ہو، 18ویں ترمیم کے خلاف ہو، اسٹیبلشمنٹ خلاف ہو، لیکن پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتیں 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی، میں نے 18ویں ترمیم کو کور کیا ہے، مسلسل کور کیا ہے، تو اس وقت ساری جماعتیں جو پارلیمنٹ میں تھی وہ راضی تھیں، تو یہ متفقہ ہی ہو گئی. بعد میں جو جماعت آتی ہے، پی ٹی آئی آتی ہے، تو وہ اگر شور ڈالے تو اس کا الگ ایشو ہے، لیکن وہ متفقہ تھی. اسی طرح ہی پھر انتخابی اصلاحات بھی متفقہ ہو سکتی ہیں. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ پاسبلٹی نہیں ہے، پاسبلٹی بالکل ہے.
اور خورشید شاہ میں اتفاق رائے قائم کرنے کی جو خورشید شاہ میں صلاحیتیں ہیں جو وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ خورشید شاہ باقی بہت سارے سیاستدانوں کے بنسبت غیر متنازع شخص ہیں اور ان کو ساری جماعتیں قبول کر سکتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ 2 گھنٹے انہوں نے 3-4 دن پہلے ملاقات کی، اور ہو سکتا ہے اس معاملے پر بظاہر تو میڈیا ٹاک میں تو چیزیں باہر تو کچھ اور چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں کی جاتی ہیں، میڈیا کو تو ساری چیزیں نہیں بتائی جاتی۔ ہاں، اکیلے جب آف دا ریکارڈ جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آف کیمرہ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں اس وقت کچھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہم باتوں میں سے ظاہر نوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ہواؤں کا رخ کس طرف جا رہا ہے۔ لیکن ابھی تک خورشید شاہ اور مولانا فضل الرحمان کی 2 گھنٹے کی ملاقات، چلیں کھانا بھی کھایا لیکن 2 گھنٹے تو کھانا نہیں کھایا ہوگا نا، تو 2 گھنٹے کی ملاقات کی اوریجنل جو اصل ڈیٹیل ہے وہ ابھی تک سامنے صحیح طریقے سے آئی نہیں ہے۔ یہ جو ہیں یہ زیادہ تر تجزیے ہیں، جو انفارمیشن باہر آ رہی ہے یہ انفارمیشن بھی ہے ہلکی پھلکی، لیکن اتنی نہیں ہے، کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہے کسی کے پاس بھی۔ تو یہ تجزیہ ہے کہ ہو سکتا ہے خورشید شاہ نے بلاول بھٹو اور مولانا کی ملاقات کے لیے ماحول سازگار بنانے گئے ہوں۔ ہو سکتا ہے خورشید شاہ جو 6 مہینے کی ایک ممکنہ ایک متوقع حکومت ہے انتخابی اصلاحات کے لیے، ہو سکتا ہے اس پر ڈسکس کرنے گئے ہوں، ہو سکتا ہے وزیر اعظم بننے کے لیے لابنگ کرنے گئے ہوں، یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن راجہ پرویز اشرف کا نام بھی ڈسکس ہو رہا ہے۔ مجھے 2 بندوں نے کہا ہے، اہم لوگوں نے، کہ راجہ پرویز اشرف نے شیروانی سلوا دی ہے۔ راجہ پرویز اشرف سے میں ملا تو ان سے میں نے پوچھا تو وہ ہنس پڑے۔ خورشید شاہ سے بھی ہم نے سوال کیا کہ کہیں وزیر اعظم تو نہیں بن رہے، کیونکہ خورشید شاہ جیل سے رہا ہو کے، ایک تو جو کچھ کڑیوں سے ملائی جاتی ہے نا، تو اس میں سے بھی چیزیں بہت ساری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں آپ کو 3-4 چیزیں بتا دیتا ہوں خورشید شاہ کی جو میں نے نوٹ کی ہیں۔ ایک تو 2 سال سے وہ جیل میں تھے، رہائی سے 1 ہفتہ پہلے تک بھی 1% بھی کوئی چانس نہیں تھا خورشید شاہ کے رہائی کا، یعنی 1 ہفتہ پہلے تک بھی کوئی ڈسکشن نہیں تھی، کوئی خبر نہیں تھی، کوئی امکان نہیں تھا خورشید شاہ کی رہائی کا۔ رہائی سے 3-4 دن پہلے اچانک صورتحال بدلتی ہے اور خورشید شاہ رہا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد خورشید شاہ کے جو فرزند ہیں MPA فاروق شاہ، وہ بھی رہا ہو کر آ گئے۔ تو خورشید شاہ کا رہا ہونا، پھر خورشید شاہ بغیر آرام کیے، کوئی آرام نہیں کیا جیل سے نکلنے کے بعد، رہا ہو جانے کے بعد، اس کے بعد اسلام آباد آتے ہیں اور اسلام آباد میں طوفانی قسم کی ایکٹیویٹیز شروع کر دیتے ہیں۔ شہباز شریف سے الگ ملاقات، مولانا سے الگ ملاقات، یہ بڑی امپارٹنٹ ملاقاتیں ہیں، اور ظاہر اتحاد بھی اپوزیشن کا پارلیمنٹ میں ہوا ہے، حکومت کو ناکامیاں ہوئی ہیں، بل حکومت منظور نہیں کرا پائی۔ تو خورشید شاہ کی ایک رہائی، اچانک رہائی، بیٹے کی رہائی، پھر مولانا کے ساتھ ملاقات 2 گھنٹے کی، مبارکباد وصول کرنے تو نہیں گئے تھے، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا جملہ، مبارکباد گھر پر کسی کو کوئی دیتا ہے تو وہ گھر پر جا کر دیتا ہے، تو خورشید شاہ ان کے پاس گئے ہیں، مولانا کے پاس گئے ہیں۔ تو یہ جو کڑیوں سے ملا رہے ہیں نا، تو اس میں سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ خورشید شاہ کی گیم ہو رہی ہو، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب اس میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ شاید زرداری صاحب کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو شاید زرداری صاحب سپورٹ کریں گے، لیکن بھائی نون لیگ بھی تو مانے۔ میں نے اچھا لیکن قمر زمان قاہرہ نے ایک اور بات کی، وہ بھی بڑی پتے کی بات ہے۔ میری بات ہوئی تھی قاہرہ سے بھی، تو قاہرہ صاحب نے یہ کہا کہ شاکر دیکھو، اب بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا کیسے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، یہ قمر زمان قاہرہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے قومی اسمبلی میں، مجھے بات سمجھ میں آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ حق ان کا ہے، اگر وزیر اعظم نیا آتا ہے 6 مہینے کے لیے آتا ہے، جو بھی، وہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کا کوئی بندہ ہو۔ ہاں اگر متفقہ نہیں آتا تو وہ الگ چیزیں ہیں، لیکن حق ان کا ہے،
اور پنجاب میں بھی وزیر اعلیٰ بھی ان کا حق ہے، قومی اسمبلی میں بھی وزیر اعظم اگر تبدیل ہوتا ہے تو نون لیگ کا حق بنتا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کی کہانی وزارت عظمیٰ کی نہیں ہے، یہ قاہرہ صاحب کا کہنا تھا۔ لیکن راجہ پرید اشرف خود کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک عدم اعتماد پر ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم کی کرسی کی طرف بھی، چیئرمین سینٹ کی طرف بھی، تو اسپیکر اسد کیسر کے حوالے سے بھی ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لانے کا آپشن موجود ہے، عثمان بزدار کے خلاف آپشن موجود ہے تحریک عدم اعتماد کا۔ راجہ پرید اشرف خود کہہ رہے ہیں۔ پھر میں نے ابھی جے یو آئی پہ آتا ہوں۔ میں جے یو آئی اور نون لیگ یہ پہلے تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھیں، لیکن ابھی اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن جماعتوں کی اور حکومت اور ان کے اتحادیوں کی، تو اس وقت میرے ذرائع یہ بتا رہی ہیں کہ جے یو آئی بھی سیریس کنسیڈر کر رہی ہے، مولانا بھی سیریس کنسیڈر کر رہی ہیں تحریک عدم اعتماد کے آپشن پر، کہ وہ آپشن موجود ہے۔ اب بلاول صاحب نے ان کے ساتھ کیا ڈسکس کیا ہے، تحریک عدم اعتماد پر ڈسکس کیا ہے یا یہ تو ابھی سامنے نہیں آئی بھی چیز، لیکن یہ پتہ چلا ہے، میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا اور نواز شریف کا جو 4 دن پہلے رابطہ ہوا تھا اس میں بھی یہ معاملات ڈسکس ہوئے ہیں۔ پھر آج پی ٹی ایم کا اجلاس میں حتمی فیصلہ ظاہر ہے سامنے آ جائے گا، لیکن یہ آپشن جو ہے اب پی ڈی ایم میں بھی زیر غور ہے تحریک عدم اعتماد کا۔ یہ ساری تجاویز ہیں، ڈسکشن ہے، اب اپوزیشن کیا فیصلہ کرتی ہے، اتحادی کیا فیصلہ کرتے ہیں حکومت کے۔ یہ آنے والے 20 تاریخ جو ہے 20 نومبر بھی آنے والی ہے، 5 دن رہ گئے ہیں، 4 دن 5 دن۔ 19 کو جنرل فیض صاحب بھی خیر سے جو ہے پشاور کے کور کمانڈر بننے لگیں گے، تو وہ بھی جائیں گے، تو اس کے بعد صورتحال کلیئر ہوگی۔ یہ 4 5 8 دن جو ہیں 15 دن یہ بہت امپارٹنٹ ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔